बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं। असल चीज़ तो ये है कि हर साल मुहर्रम के हवाले से हम बात भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन जो फ़लसफ़ा शहादत हुसैन है या हुसैनियत है, उसका दर्स क्या है? क्या वो हमने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल किया? क्या उसके जो तकाज़े हैं वो हम कहीं पूरे करते हैं? और यजीदियत जो हमेशा हमेशा के लिए वो नाम मिट गया, यजीदी फ़ौज का नाम लेवा कोई नहीं है, बज़ाहिर जो उनकी फ़तह थी वो हमेशा की शिकस्त साबित हुई। और आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में यजीदियत की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आती हैं और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, बहुत सी मसलहतों से काम लिया जाता है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास जो गेस्ट हैं, जो वैसे ऑब्वियसली आपको नॉर्मल डेज़ में जो करंट अफेयर्स के हमारे टॉक शोज़ होते हैं उसमें नज़र आते हैं, उनसे इस फ़लसफ़े पे बात करें, वो इस पैगाम को, इस मैसेज को किस तरीके से देखते हैं, और फिर आगे जाके जो पॉलिटिकली चीज़ें पाकिस्तान में जैसे शेप अप हो रही हैं, कहीं पर कराची के हवाले से ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि वो कराची को अब ख़ुद जो है वो डायरेक्ट तवज्जो देंगे और पैकेजेस का भी ऐलान करेंगे और उनका जाना भी वहाँ पर मुतवक्के है। लेकिन कराची के अवाम की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, वो बहुत अबतर सूरत हाल में इस वक्त हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। आवाम के लिए एक और मुश्किल जो है वो आने वाली है, इस पर भी बात होगी। और FATF बिल्स मंजूर कराने के लिए पार्लिमान का मुश्तरका इजलास भी मुमकिना तौर पे बड़ी जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। थोड़ी देर में कवल शौज़ब साहिबा भी हमें ज्वाइन कर जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पहले तो इरशाद भट्टी साहब, फ़लसफ़ा शहादत हुसैन क्या है, हुसैनियत क्या है? यानी क्या कमाल, क्या क्वेश्चन है। और कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ वो इतना बड़ा घर, अजीम हस्तियों के बारे में बात, क्या बड़े ये ज़ुबान, यानी कुछ ऐसी शख्सियाँ ऐसी घर हैं कि ज़ुबान लड़खड़ा जाती बात करते हुए। आज 9 मुहर्रम है। सबसे पहले तो सलाम हुसैन और हुसैन के सारे साथियों के तमाम जो करबला वाले थे हुसैन के लश्कर में, उनको सलाम। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन, आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और फिर कहा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। फिर फरमाया, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। फिर अच्छा कि वो जोश मली आबादी का एक शेर है ना, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, बिल्कुल चरखे नूहे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा क्या है? एक लाइन में, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, बिल्कुल मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अल्लाह और रसूल से वफ़ा और हक और सच का साथ, बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम झूठे, हम मुनाफिक, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन सारा दिन उनकी सुन्नतें तोड़ते हैं। हम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले, लेकिन हम हमेशा यजीदी दरबार में बैठे होते हैं। सही, हम ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो जो यजीदियत की मुख्तलिफ शक्लें आपको आज नज़र आती हैं ना, बिल्कुल हम वो नहीं कर पा रहे, उस फ़लसफ़े को नहीं समझ। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत, ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरगोशा बतूल और सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, जिसको हम हमेशा याद करेंगे उनके जानिसारान के साथ, जो कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने ये शहादत का अजीम रुतबा जो है वो पाया। राना साहब, मेरा सवाल आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आज भी अगर हम बात तो करते हैं कि था क्या, हक और बातिल की लड़ाई थी, एक मार्का था, और हक और बातिल आज भी मौजूद है, मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, लेकिन आज कितना हम हक के लिए डट के बातिल का मुकाबला करते हैं? देखें, जो बात भट्टी साहब ने की है
یقیناً یہ باتیں جو ہیں یہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ اور ہماری جو اسلامی کتب ہیں ان میں اسی طرح سے یہ رقم ہے. یعنی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک زمانے سے شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ان کا تذکرہ ہوتا رہا. اور امام علی مقام کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کرتے ہوئے جو ہے وہ ان پہ سوار ہو جائیں تو سجدہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے. بالکل. تو اتنی یعنی اللہ کے نبی کو ان سے محبت. اور اس کے بعد جو یعنی واقعہ کربلا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور اس کو پڑھیں، اور اس میں جو ہے وہ حق اور باطل اور حق کی خاطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ان امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں نے جو مثال قائم کی، اس مثال کو شاید تاریخ میں جو ہے وہ کوئی دوبارہ دہرا نہیں سکا، نہ دہرا سکے گا. تو اس میں ایک اس کا جو روحانی پہلو ہے، جو اس کا ایمان کا پہلو ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اس کی جو ہے وہ جزویات تک تو شاید ہم صحیح کہا بھٹی صاحب نے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، شاید ہم نہ پہنچ سکیں. لیکن اس کا ایک جو ایک دنیاوی پہلو جو ہے، جو بڑا سیدھی بات ہے کہ حق کی خاطر کھڑے ہونا اور حق کی خاطر ڈٹ جانا، اور ظلم اور جبر کے سامنے جو ہے وہ موت کو گلے لگا لینا، لیکن ظلم اور جبر کے سامنے سر نگو نہ ہونا. سر داد نہ داد، دست در دست یزید. تو یہ اس سے بڑی اور جو ہے وہ قربانی کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہم چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے. ہم تو جو ہے وہ جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، اور جو غلط کو غلط نہیں کہتے، باطل کو باطل نہیں جبر کہتے. ہو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اگر یہ چیز عملی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے. لیکن یہ اتنی بڑی جو قربانی تھی، یہ اتنی بڑی قربانی جو تھی، یہ اتنی بڑی جو مثال جو ہے وہ قائم کی گئی، اتنی بڑی جو قربانی دی گئی. مقصد تو یہ ہے نا کہ یہ اس کے اوپر چلا جاتا، اس کے اوپر عمل ہوتا، اور ہر سال اس دن کو منانے کے حوالے سے یا یاد حسین تو یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم حق بات کتنی کرتے ہیں، اور وہ بات جو مسلط کے تحت ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو جوتے پڑیں گے، اپنا مقدمہ قائم ہوگا، اٹھا لیے جائیں گے، وہ نہ کریں. اور جو بات ہم سمجھیں کہ ادھر ادھر جو ہے وہ جتنی مرضی گالیاں نکالو، جو مرضی کو کوئی آگے سے بات نہیں کرے گا، اور ادھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جابر ثابت کریں، ادھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم ثابت کریں کہ ہم حسینیت کے جو تقاضے ہیں وہ تو ہم پورے کر لیں، عملی زندگی میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اور آل رسول کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کنول میں آپ سے بھی پہلے بیفور وی موو آن ٹو آر پولیٹیکل ٹاپک، میں آپ سے بھی پہلے محرم کے حوالے سے میسج لینا چاہوں گی. حسینیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. دیکھیں باتیں ہم سنتے بھی ہیں، کرتے بھی بہت ہیں، ہمیں بھی باتوں کی وجہ سے ہی ہم اسپوکس پرسن بھی ہیں، آتے بھی ہیں. لیکن جہاں پریکٹیکل آتا ہے نا، وہاں میں سمجھتی ہوں اپنے تئیں بھی اور ایز اے قوم بھی ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. ہم مورلز کی بات کرتے ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں. پریکٹیکلٹیز کی بات کرتے ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں. کمپرومائز نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں حسین جب شہید ہوئے، وہ آخری تھے جو شہید ہوئے. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے کنبے کو ذبح ہوتے دیکھا. کس کے لیے؟ دین محمد بچانے کے لیے. یہاں تو میں اور میرا خاندان ہوتا ہے سب سے پہلے، باقی ساری باتیں پیچھے ہو جاتی ہیں.
یہ میں کا سفر اگر ہم ختم کریں گے اور اپنی آنے والی نسل کا اور اپنی قوم کا سوچیں گے اور above yourself اپنے نفس سے باہر نکلیں گے سب سے پہلے. دیکھیں میں کیونکہ میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا روحانیت کا اور وہ اس کو ایکسرسائز کرتے تھے. انہوں نے مجھے جو زندگی میں سب سے پہلے بتایا، انہوں نے کہا بیٹے روحانیت کی بڑی بڑی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، روحانیت کا پہلا جو آپ نے سٹیپ لینے سے پہلے جو ایک لائن ہوتی ہے نا، جو انٹرنس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کا نفس. بالکل صحیح. اگر نفس سے ہمارا نہیں مارا تو کیا مارا؟ آپ اپنا نفس پہلے ماریں، اپنے ذات سے ابو ہو جائیں، ہر چیز میرے لیے ہو، ہر آسائش میرے لیے ہو، ملک کا خزانہ میرے لیے ہو، وہ نفس کا باطل ہے، ساری پاور میرے لیے ہو، باقی جائے بھاڑ میں. یہ میں صرف اتنی بات کروں گی، باقی بہت لمبا فلسفہ ہے بھائی، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور ایک ایمانداری، آپ لوگوں کی لگی دیانتداری، ایک صرف مجھے اجازت دیں، اپنے مورلز میں اگر آپ نے آج کے دن کو ریفلیکٹ کرنا ہے، ایمانداری، دیانتداری، یہ ہمارے نیشنل مورلز میں یہ نظر آنی چاہیے. سچ بولنا سیکھ لیں بس. یہ دو تین چیزیں پہلی ہیں. آپ ہر دفعہ ایک 9ویں 10ویں محرم کو بلایا باطل ہی نہیں مانتے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لڑیں گے. بہت آگے کی بات صحیح کریں، بہت آگے کی بات ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک جیسے انہوں نے ایک رانا صاحب نے کہا کہ حق اور سچ، اور انہوں نے کہا کہ میں کو مارنا، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، مشکل ترین کام. خدا کے لیے حق سچ بولنا. ہم تو عادتاً جھوٹے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں نا کہاں پہنچے، میں گھر بیٹھا ہوں گا، کہیں گے میں آ گیا جی 5 منٹ دور. عادتاً جھوٹے. یہ بڑا مشکل ہے سچ بولنا. حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہر دور کا یزید ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. یہ میں نے اسی لیے آغاز بھی گفتگو کا یہیں سے کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے زمانے میں عیب ہوتا تھا بچوں کو اٹھانا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو ایک طرف حسن اور ایک طرف حسین کو اٹھا کے باہر آیا کرتے تھے، طویل ہو جاتے تھے. بالکل صحیح. چلیں، اللہ تعالیٰ، میں نے جس طرح سے کہا کہ یہ پیغام سے سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کو ایک دوبارہ سے اس کی تجدید بھی ہو، اور کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح کہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ہم اس کو کسی طریقے سے شامل کر سکیں. بھٹی صاحب، انصار عباسی صاحب نے، آپ کے کولیگ نے آج ایک کالم لکھا ہے اور انہوں نے اپوزیشن کے لیے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن شکایت تو کرتی ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، حکومت سے، اور ان کو سلیکٹڈ بولتی ہے. سلیکٹڈ کیوں بولتی ہے؟ کہ جی کچھ مخصوص طاقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن اگر وہی ریاستی طاقتیں ان سے اپوزیشن سے رابطے کریں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. انقلاب باتوں میں نظر آتا ہے، بڑے انقلابی نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے روابط ہوتے ہیں یا ان کے پیغامات بھی ان کو پہنچتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ بات کتنی درست ہے ویسے؟ یہ خوشی آپ کو آج کل بھی نظر آ رہی ہے کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کا بدقسمتی ہے، تاریخ پہلو ہے. کوئی بھی بندہ مجھے بتا دیں، ایک بندہ، رانا صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہمیشہ بڑا محبت کا احترام کرا ہے، ایک بندہ بتا دیں جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتا ہے. جو ڈیموکریسی میں نے سنی ہے، جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو مغرب میں ہوتی ہے، یورپ میں ہوتی ہے، کہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی نے ہر دور میں کمپرومائزز کیے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انصار عباسی صاحب ہے، ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں لکھیں گے نا، ان کے پاس تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی اطلاع ہوگی، کوئی چیزیں ہوں گی، اور یہ ایک حقیقت ہے. کڑوا کڑوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو. ٹھیک ہے. یعنی مجھے میں جب ساروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں لگتا جو دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ سکے، جو دوسرے کو کٹ پتلی کہہ سکے. سب اس حمام میں ایک جیسے ہی ہیں، اور یہ ایک جیسے، اور یہ وقت کی بات ہوتی ہے. کل کوئی تھا، پرسوں کوئی تھا، ترسوں کوئی تھا. کسی کا رائز کہاں سے ہوا، کسی کا رائز کہاں سے ہوا، کسی کا کس نے ہاتھ پکڑا، کسی کا کس نے ہاتھ پکڑا. تو یعنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں آپ کو تھوڑی حقیقت نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے. اور آپ کے ارد گرد آپ تھوڑی سی محنت کر لیں. اچھا، اب میں رانا صاحب سے ذرا پوچھ لوں، کیونکہ ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں نا رانا صاحب، وہ جو انصار عباسی صاحب نے لکھے ہیں وہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کو سلیکٹڈ ہونے کے تانے دینے ہیں تو پہلے خود کو تو بدلیں. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں، لیکن نون لیگ میں بھی سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم نواز بھی اداروں سے رابطے میں ہیں، انہیں پیغام بھی ملتے ہیں، اور پیغام لانے والوں کی نون لیگ میں عزت بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ کون ہے رانا صاحب جن کی آج کل پارٹی میں بڑی عزت ہو رہی ہے؟ نہیں، تو بات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں. تو کیا جو انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے یہ ذرا پھر بیان کر دیں نا کھول کے، لے نام.
ادارے کو نام ہے کوئی؟ لیں نا، کس کے متعلق وہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لیں، نام لیں کہ جی فلاں صاحب سے رابطے ہیں، فلاں صاحب سے فون پہ بات ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہی بات جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ طاقت جو ہے، طاقت کے سامنے ہر کوئی جو ہے وہ سرنگوں ہے. اور طاقت کے انگیزٹ اب بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب آپ دیکھیں جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کسی پروگرام میں، یہ کتنا جو ہے وہ یعنی دھاڑتے ہیں اور اپنا پکارتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں. یہ کبھی انہوں نے لائن کراس کی ہے؟ کبھی نہیں کی انہوں نے. اگر کوئی لائن کراس کرے گا تو اس کے خلاف ایسا مقدمہ قائم ہوگا کہ 6-7 ماہ بعد جو ہے نا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں اب جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ سکا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں کہتا ہوں آپ کر دیں، آپ کہتے ہیں میں کر دوں، ہم کہتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کر دیں، ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ باقی سارے کر دیں. انصار عباسی صاحب نے آج جو کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے ایک آپ کہہ لیں پہیلی ڈالی ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ وہ کریں بات پھر کھل کے کریں. تو بس اسی طرح سے ہے معاملہ. یہ بات بھٹی صاحب کی درست ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. شاید وہ انصار عباسی صاحب کو بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سن لیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو، آپ سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں یا سیاستدانوں کو کہتے ہیں. ہم بھی سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا بھی بہت برا حال ہے. میڈیا کا جتنا برا حال ہے اور خاص طور پہ انصار عباسی صاحب کے چینل کا جتنا برا حال ہے، ان کا کہاں ہے اس وقت؟ جو ان کے جو ہیں وہ اپنا کیا ان کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں یا اونر کہتے ہیں. تو بس پھر اس ریڈ لائن کو کراس نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میں نے تو کئی دفعہ کراس کر کے دیکھا ہے، لیکن اگر آج آپ میرے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو میں پھر بھی تیار ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ نہ کراس کریں. ٹھیک ہے چلے رانا صاحب نے کر کے دیکھا ہے، ایکسپیرینس ان کا اوبیسلی ہے. میں کنول صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، بڑا کیپشن جو ہے نا اس کالم کا وہ بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے لکھا چائے کی پیالی کے لیے ترستی اپوزیشن. تو چائے کی پیالی تو عمران خان صاحب تو پوچھتے نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں اور ہی اشارہ کر رہے ہیں. نام لیا نہیں رانا صاحب کے بعد تو صحیح ہے کہ بھئی پھر تو کھل کے بولیں آپ. دیکھیں جی، میں معذرت کے ساتھ رانا صاحب کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتی اور نہ ہی انصار عباسی صاحب کی. اور ارشاد بھٹی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک ہے، میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں ہاں ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی پڑھی بھی ہے اور امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ انصار عباسی صاحب ہیں اولڈ اسکول آف تھاٹ والے. جس زمانے میں ان کے انٹریکشنز تھیں اس وقت واقعی ریڈ لائن سے پیچھے والے ہوا کرتے تھے. ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ریڈ لائن کے پرلی طرف ہے. ہم نے وہاں سے جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا اس ریس میں. یہ ابھی تک ریڈ لائن کے پیچھے سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں. ان کی ہسٹری ریڈ لائن سے پیچھے ہے اور ریڈ لائن سے آگے جا نہیں سکتی. جب آپ ریڈ لائن کراس کر کے بھاگتے نا 1 2 3 گو، پھر مسئلہ نہیں ہوتا. کھل کے جس نے جا کے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے وہ نون لیگ کو دیتے ہیں، جس نے کاف کو دینا ہے کاف کو دیتے ہیں، جس نے لڑ کے پی ٹی آئی کو دینا ہے وہ دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں تو وہ لوگ ہیں جو ماں باپ جا کے نون لیگ کو دے رہے ہوتے ہیں، بچے جا کے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو دے رہے ہوتے ہیں، کئی پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. تو دیکھیں اس فارمولوں سے اب باہر آ جائیں. یہ ہماری کلیکٹیو جمہوریت کی بھی اور ہم سیاستدانوں کی انسلٹ ہے. جب ہمیں کیپشن کیا جاتا ہے نا کہ حمام میں سارے ننگے ہیں، تو سارے نہیں ہیں ننگے. بڑے ڈھکے چھپے بھی ہیں جو محنت کر کے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم اب آگے لے کے جائیں. میڈیا میں بہت سارے لوگ روزانہ کراس کرتے ہیں، میڈیا میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے کراس ہوتی ہے. اب اگر میڈیا میں نہیں ہوتی ہے تو آن لائن چینلز بن رہے ہیں اور ان کی سپانسرشپ کہاں سے آ رہی ہے ذرا وہ بھی چیک کرا لیجئے کہ آن لائن کنٹرول ہے ہی نہیں. تو پھر اس میں آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، جب آپ ٹویٹر کی لائنز بناتے ہیں کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا. ٹویٹر کے یہاں آپ کو پتا میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر ہوں، میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ براڈ کاسٹنگ دونوں کی ممبر ہوں. ہمارا رونا ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ٹرینڈ چل جائے، آپ ٹویٹر کو جب تک اپروچ کریں وہ ہٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اس میں بلاسفیمس بھی چلے اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی سائبر کرائم کے لاز بن جائے، کوئی کم از کم ہماری ڈومین یا ایمبٹ میں آ جائے. تو یہ باتیں جو انہوں نے کہا ہے یہ پرانی باتیں نہیں ہے. یہ 90s کے دور کی وہ رابطوں سے خوش ہوتی ہے سعدیہ، نہ آپ لوگ لیٹ 80s ارلی 90s میں ضرور یہ ہوتا رہا ہے. یہ اب 2020 چل رہا ہے اس وقت. یہ آپ کا یہ ہے سارا ریڈ لائن، گرین لائن، بلو لائن، یلو لائن، سب
اچھا 1 منٹ میں یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل وہاں سے یہ کہہ رہے جی میڈیا بڑے برے حالات چلیں آپ نے تو ڈیبیٹ ہی ختم کر دی نا, آپ نے کہا کوئی رابطے ہی نہیں, حکومت سے بھی نہیں رابطے ہوتے, کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا, کہ آج اگر پاکستان میں کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو انٹرنیشنلی وہاں سے پروٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کیوں چھینک آئی, انڈیا سے آنی شروع ہو جاتا ہے پروٹیسٹ. چلیں ایک بریک لے لوں, اس لیے برائے مہربانی آپ اس نیریٹو کو بدلیں, آگے بڑھیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ FATF کے بلز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی بات کی جا رہی ہے, بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بھٹی صاحب یہ FATF بلز کے حوالے سے ذرا بتا دیں. 9 ووٹس کی برتری میرے خیال سے معمولی برتری ہے اپوزیشن کو مشترکہ اجلاس کے اندر, جو حکومت بڑا ان کو یقین ہے کہ وہ پوری کر لیں گے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, دونوں بلز وہاں سے پاس بھی کرا لیں گے. PM صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر رسپانسبل صرف اور صرف اپوزیشن ہے. جب آپ ایک ووٹ کو عزت دو, سویلین بالادستی, انقلاب, مزاحمت, ایک جھنڈا گاڑ کے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک رائیونڈ میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک ایون فیلڈ میں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. جب شہباز شریف صاحب کی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب پورے پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, انہوں نے کہا کہ عوام میں کوئی نہیں بی بی نہیں, آپ آج مجھے کہہ کے دکھائیں نا کہ بزدار صاحب نے غلط کیا ہے, آج مجھے کہہ کے دکھائیں کہ ذرا اسد عمر صاحب کو نہیں, تو وہ ان کے فواد چودھری بولتے تو ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے, انہوں نے نہیں بات کی. نہیں کہیں نہ کہیں جو سمجھتا ہے پارٹی میں بات کہیں نا شوگر کمیشن نے کہا ہے, کہیں نا کہ اسد عمر کو نکالیں, کہیں نا خسرو بختیار صاحب کو وہ مافیا کا حصہ نکالیں, کہیں نا ندیم بابر صاحب کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کہیں نا رزاق داؤد صاحب کو نکالیں, اپنی پارٹی پہ نہیں. کہیں نا کہ جہانگیر ترین صاحب کو واپس جیسے لندن ایون فیلڈ پہ وہ چسپاں کیا تھا, ایک ان پہ بھی چسپاں کریں. چلیں نکالنے کی حد تک تو مجھے نہیں پتا, لیکن ان کی کابینہ سے تو مختلف آوازیں آتی ہیں. آپ نے نہیں بالکل آتی, بالکل آتی. علی زیدی, فیصل واڈا, فواد چودھری, زلفی بخاری کا بات کر لیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی ریڈ لائن خود کھینچی ہوئی ہے, اور اس کو حق ہے کھینچنے کا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا رانا صاحب کسی کرائسس میں آئے, مشکل میں آئے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن بھی ہر کسی نے اپنے لیے مختلف ڈیفائن کی ہے. حق میرا اپنا حق ہے, اچھا میرا اپنا سچ ہے. کسی بندے سے پوچھ لیں, ایک بندہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مبینہ طور پر کرپٹ آدمی, اس سے پوچھ لیں, وہ بھی سچا ہوگا اگر اس کی سنیں تو صحیح نا. ہر بندے نے اپنا حق بنایا, ہر بندے نے اپنا سچ ہے, ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے, ہر بندے کی اپنی ریڈ لائن ہے, ہر بندے کے لیے اپنا ہے, یعنی اپنی خوبیاں اگلے کی خامیاں. یہ نہیں. اور اس میں ہم سارے کمزور لوگ ہیں, انسان کمزور انسان ہے. ہم ایک جگہ پہ آ کے ہماری بس ہو جاتی ہے, تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنے میں مجھے کوئی اللہ معاف کرے کسی سے دشمنی یا کسی اور کو دشمنی ہوگی. آج بات یہ ہے کہ ملک بڑا ہے کہ نہیں ہے, یہ جس کاز کے لیے ہم چل رہے ہیں وہ بڑا ہے کہ اچھا اب یہ ملک کا, کیونکہ وہ سوال میں جو آپ سے میں نے کیا تھا وہی میں رانا صاحب کی طرف لے جاتی ہوں کہ یہ اب ملک کی جب بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا ملک کا نکلنا ہے, میری پارٹی کا, میری حکومت کا نہیں ہے. تو پھر اپوزیشن کو کیا اس سے مسئلہ ہے, اور اگر نہیں ہوتی یہ قانون سازی تو پھر اپوزیشن ذمہ دار ہوگی ملک کو بلیک لسٹ میں لے کر جانے کی. تو رانا صاحب اب یہ پھر اگلے ہفتے مشترکہ اجلاس بلا کے حکومت آپ کو لگتا ہے کر جائے گی؟ دیکھیں مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلا کے, مشترکہ اجلاس میں جو پارٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی واضح ہے, اور مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی اکثریت ہے. اب اس اکثریت کو کس طرح سے اقلیت میں بدلا جاتا ہے یا نہیں بدلا جاتا, ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ قائم رہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر یہ بھرپور اپنی کوشش کرتی ہے اس اکثریت کو ڈیفیٹ کرنے میں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. جس طرح سے بھٹی صاحب نے بات کی ہے تو پھر جو ہے وہ باتیں تو ساری سامنے ہوتی ہیں, لیکن بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا. اب انہوں نے 3-4 چیزیں شوزب صاحبہ کے حوالے سے کی ہیں کہ وہ کر کے دیکھیں نا ذرا,
وہ ایک ان کی ہے بڑی ان کی پرانی ورکر تھی، غالباً اس کا نام ہے عظمیٰ کاردار، تو اس نے کی تھی نا باتیں، وہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں، کوئی ایسی بھی قابل اعتراض باتیں نہیں ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ ٹیلی فونیکلی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے نا یہ ہر کسی کی جو ہے وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ کسی کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی اپنی جماعت کی لیڈرشپ کی طرف ہوتی ہے، کسی کی دوسری طرف ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بائی ہوک اور کرک یا بھٹی صاحب کی مدد لے کے جو ہے وہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں جو ہے وہ بدلتی ہے، اور ویسے یہ کمال ہے ویسے بھٹی صاحب کے پاس ہی اور کسی کے پاس ہے نہیں، تو اگر تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا، خصوصی نظر کرم بھٹی صاحب کی طرف، پھر تو نا بھائی اگر تو دیکھیں نا ملک کا مسئلہ ہے، فیٹف کا مسئلہ ہے، میں تو پھر مدد کروں گا، پھر تو ٹھیک ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل فیٹف بل کے خلاف نہیں ہیں. فیٹف کے یہ 2 بل جو ہیں، ان بلز کے اوپر ہمارے کچھ اعتراضات ہیں. اس سے پہلے فیٹف کے تقریباً میرا خیال ہے 5 بل جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں، وہ بھی فیٹف کے بل ہی تھے. ان کے اوپر باقاعدہ بیٹھ کے مذاکرات ہوئے، ان کے اوپر ہماری ترامیم کو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا. ان میں سے ایک بل ایسا تھا وہ ٹیرر فنانسنگ کا، اس کو جو ہے وہ واپس لیا، اور وہ سارے بل جو ہے وہ فیٹف کے تھے. ہم نے کسی شرط کے بغیر، کوئی نیب امینڈمنٹ کے بغیر، کوئی NRO کے بغیر جو ہے وہ 5 بل جو ہے وہ پاس کروائے ہیں. یہ بل جو ہیں، ان بل میں بھی ہماری 3 ترامیم ہیں، اور ان ترامیم کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 15 کے قریب ترامیم تھیں جو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی ہیں ان میں، اور ان ترامیم کو گورنمنٹ نے خود انٹروڈیوس بھی کروایا ہے. تو معاملہ تو یہ ہے کہ لیجسلیشن کے اوپر، فیٹف لیجسلیشن کے اوپر اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ہم نے پہلے بھی کی ہے، اب بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو لیجسلیٹو بل ہے اس میں جو نقص ہے ہماری نظر میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کے جو ہے وہ ایفیکٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو وہ دور کر لیں. اگر وہ دور اب کر لیتے کہ کوئی شرط کے بغیر کوئی نیب امینڈمنٹس اور یہ وہ نہیں تھیں، اس کے بغیر بھی 5 بلز جو ہیں وہ منظور کرائے، اس کے باوجود 5 بل پاس ہوئے ہیں، اور یہ بھی جو ہے یہ بھی پاس ہو رہے ہیں. صرف ہماری جو امینڈمنٹس ہیں اس میں 3 امینڈمنٹس ہیں غالباً جو گورنمنٹ نے نہیں مانی، اس کے علاوہ کو 12-13 امینڈمنٹس ہیں ان کو تسلیم بھی کیا ہے، اور وہ ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں. صحیح، 3 امینڈمنٹس ہیں اس میں، وہ ہو جائیں تو پھر یہ بھی پاس ہو جائیں گے. تو کنور صاحبہ ایک تو یہ اس کا جواب دے دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی شرائط نہیں رکھی، اور 9 ووٹوں کی برتری اپوزیشن کے پاس ہے اس مشترکہ اجلاس کے اندر بھی. تو اکثریت اپوزیشن کی اقلیت میں کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ جیسے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ہوا، یا بھٹی صاحب کی خدمات حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے 4 پوائنٹس میں جواب دے دوں کوئکلی. ریڈ لائنز اگر ڈسپلن آپ کراس کرتے ہیں، ہر ادارے کا ہے، ہر پارٹی کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے ڈسپلنری جو کمیٹیز ہیں یا جو آپ کے اندر ادارے ہیں وہ ظاہر حرکت میں آتے ہیں. اور اسی طرح اسٹیٹ کا ڈسپلن بھی ہے، اسٹیٹ سے وفاداری بھی ہے. وہ لائنیں نہ کوئی کراس کرتا ہے، نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ اجازت دیتے ہیں. نمبر 2، اور یہ سیم ہولڈز فار آپ کی کورٹس. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی ایک اسٹیٹ کے جتنے بھی اداروں کی سینٹیٹی ہے وہ ہم کراس نہ کرنا چاہتے، نہ کرنے دیں گے. باقی جہاں تک انہوں نے کہا جی امینڈمنٹس، دیکھیں جب تک ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں، جہاں تک ہو سکتا تھا اسٹریچ، وہاں تک انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھی ہے. اس کے بعد یہ 34 طرح نہیں انہوں نے مانگ لی. 38 نیب کے آرڈیننس میں جو 38 ٹوٹل ہیں آرڈیننس کی شکیں، ان میں سے یہ کہتے ہیں جی یہ NRO پلس کی کاپی ہے، یہ میری یا میری پارٹی کی دیوی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دیوی ہے، جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ ہے، عاملہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اس میں سے ایک تو نیب کا لفظ نکال دیا جائے. نیب ایز اے ادارہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن یا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ ان کی جو جماعت ہے 2010 میں جس وقت انہوں نے یہ بنائی تھی شکیں، یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ خود ہی ڈالا تھا، اس وقت نہ ہیومن رائٹس کا ایشو آیا، نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوا. 2020 میں جس وقت ٹیٹیوں کے کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جس وقت منی لانڈرنگ پہ شور مچا ہوا ہے اور فیٹف کے بل کی جب بات آ رہی ہے، اس وقت انہوں نے کہا جی پہلے یہ
اے رولے مکاؤ نہ سانو تے کلیئر چٹ دیو پھر تسی اپنی گل کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک دو چیزیں ترمیم مان لیں. اب 5 سال تک جی وہ جو مختلف ترامیم انہوں نے دی 5 سال سے پچھلے سارے کیس حلال کر دیں, کسی کو مت پوچھیں. 5 سال سے پچھلی تو کسی کی لیکن دونوں کا نا بڑا ایکسٹریم بڑا کانٹرڈکٹری ویو ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم نے شرائط رکھی ہی نہیں ہے, میں نے ساری سرے سے اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ جو میں نے ساری باتیں سنی, مجھے ذرا 1 منٹ دے میں جواب دے دوں. پہلے تو جی 5 سال پرانی 5 سال تک جو بھی ہوا ہے اس سے پیچھے سب معاف کر دو, عام چھٹی دے دیں. یہ پہلی ترمیم کہتی ہے کہ 16 نومبر 1999 سے پیچھے والے بھی تمام کیسز فارغ کر دیں. 1 ارب سے نیچے کی جو رقم ہے وہ منی لانڈرنگ میں آپ ڈالیں ہی نا. میں نے تو زندگی میں خدا کی قسم 1 ارب نہیں دیکھا. میں نے دیکھا فلموں, ٹھیک ہے, میں نے نہیں 1 ارب دیکھا, یا تو خربوں کی باتیں فلموں میں دیکھا نا. میں نے نقلی نوٹ بھی نہیں 1 ارب کے دیکھے ہوں گے. تو آپ مطلب سوچیں کہ یہ اتنا بڑا مسودہ ہے. یہ ہے آپ کی ملک کی اس اشرافیہ کے کٹھے چھٹے جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے ماشاءاللہ لوٹتے رہے, بالکل لیٹر ان اسپرٹ میں. اور آپ کو میں ایک مجھے ایک بات پوری کرنے دیں, وہ رہ جائے گی ڈسکشن رہ جائے گی, پھر کہیں اور نکل جائیں گے. اس کی ڈیٹیل بتانے دیں. اس میں یہ امینڈمنٹ پرپوز ہم نے کی نہیں ہے فیٹف کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں. یہ آلریڈی اسی طرح ہی چل رہی ہے. 10 سالوں سے یہ انہوں نے ٹیبل نہیں کی. 2012 میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا, 18 میں دوبارہ گیا. اور وجہ کیا ہوئی, اس میں ڈان لیکس کا بھی مسئلہ تھا, آپ کو یاد ہوگا شاید, کہ اس کے بعد ہمیں جو یہ بھگتنی پڑی ہے. اب یہ وہ امینڈمنٹس اٹھا کے لائے ہیں جو ان کی اپنی ڈالی ہوئی ہیں, اور جس پہ یہ کیونکہ 34 جو انہوں نے دی ہیں کہ جی یہ سب کو معافی دے دو, ہمارے سارے اوپر والوں کو جو اس ملک سے گیا ہے وہ جانے دو, تو آپ صرف یہاں سے نیب ہٹا دیں. نہیں ہٹا سکتے, نہ ہٹائیں گے. اچھا, وہ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں جو آج کل ان کے سرکردہ APC کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں, آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس ہے, یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. یہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے اس میں یہ اوقاف والا یہ وقف پراپرٹیز کا ہے اسلام آباد کا, اس پہ ان کو اعتراض ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ کیوں اعتراض ہے. وقف پراپرٹیز میں اگر آپ کے پاس مدرسوں کی یہ چیزیں آپ نے بتا دی, کہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں اس کو چلیے یہ تفصیلاً آپ نے بتا دی, لیکن میرا سوال یہ ہے ساری شکیں ہیں سعدیہ, 1 منٹ, فیٹف کی ریٹن شکیں, ریٹن ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس پہ ہم نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک بات اور صرف ان سے پوچھ لیں, پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن پیپس کہتے ہیں, اور جو ہمارے جیسے ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں, 31 جولائی کو اور 31 دسمبر کو ہم نے اپنے ریٹرنز جمع کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. کیسے آپ لوگ اتنی مہربانی کر کے, اور 5 سال پیچھے والی آپ کی ساری سلپس اور جو پیسوں کی ڈیٹیلز ہیں وہ غائب ہو گئیں, دنیا سے اٹھ گئیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ سارے اداروں کو آپ نے ہائی جیک کیے رکھا اور اپنی مرضیاں کرتے رہے. لیکن صاحب 1 ارب ہو, 1 ارب سے کم کی رقم ہو, جتنی بھی رقم ہو وہ انہوں نے چلیں تفصیلاً بتا دیا. ثابت کیا ہوا ہے آج تک؟ میرا تو سوال ہی ہے, میں تو آپ سے بھی پہلے کتنے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ بھائی جو لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, اب رانا صاحب پہ جو کیس بنایا مجھے بتائیں نا وہ کدھر گیا؟ ثابت کیا ہوتی ہے یہاں پہ چیز, کون سے کیسز بنائے جاتے ہیں, کون سے مقدمے ڈالے جاتے ہیں, کون سے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں. دیکھیں کس کی؟ اور MLA کا رانا صاحب پہ تو ایک بھونڈا سا کیس بنا کے لیگل اسسٹنس کا بل, بھٹی صاحب سے 1 منٹ صرف آدھا سیکنڈ لیتے, پتہ لگا وومن پاور میوچل لیگل اسسٹنس کے بل پہ کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ جس وقت وہ اپروو ہو جاتا ہے ایکسٹریڈیشن, آپ پھر واپس بھی لائیں گے اور پیسے بھی واپس آئیں گے. کیوں انہوں نے یہ بل کیوں نہیں پاس کیے, کیوں نہیں حکومتوں سے ملے, کیوں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاس نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون مینز پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک. اچھا چلیں, وہ تو خیر وہ جواب دیں گے, لیکن بھٹی صاحب جو میرا سوال تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 9 محرم ہے, ہمیشہ پہلے دن سے میں نے کہا, اور رانا صاحب کی ہماری بھابھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوئے, ہم نے, مجھے نہیں لگتا رانا ثناء اللہ ہیرون لے کر جا رہے ہوں, اور اس وقت جب وہ اپوزیشن میں ہوں, اور اس وقت جب ان پہ پوری نظر ہو. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں اور بھی کچھ کیسز ہیں جن پہ میں نے ہمیشہ جب وہ کیسز ان کی بات آئی تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ میرے لیے ایک زندگی کا عجیب و غریب اچنبھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ ہیروئن فروش ہے. رانا ثناء اللہ پہ ماڈل ٹاؤن آپ کر سکتے ہیں, رانا ثناء اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ قتل کروا دی ہوں, رانا ثناء اللہ کا زمین نے کوئی بڑا اس طرح کے کام میں پھر رانا ثناء اللہ 15 آپ اس کو ایک اور رنگ میں لے گئے کہ بڑے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ہیروئن فروشی چھوٹا کام ہے وہ رانا صاحب نہیں کر سکتے. ہیروئن فروشی جو ہے نا, میری سمجھ سے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میری گاڑی سے نہیں میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق ہے. دوسری بات, اس ملک میں
ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا, ایک ثانیہ سائیوال ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, ایک بلدیہ ٹاؤن میں لوگ جلے ہیں, کراچی کی سڑکوں پر مرے ہیں, کوئی ثابت ہوا ہے؟ میاں محمد نواز شریف جس بندے کا نام ہے, میاں محمد نواز, جس پہ میرے اور رانا صاحب کسی دن ایک پروگرام ہم نے دونوں نے کرنا ہے, آپ کا ہی پروگرام, جب آمنے سامنے بیٹھ, ان کو مجھ پہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ میں کس دھڑے میں یا کیا بات کرتا ہوں, مجھے ان پہ ہوتا ہے کہ یہ رانا راجپوت ہو کر کس دھڑے کے ساتھ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے جناب اسپیکر جھوٹ بولا, کیلبری فاؤنٹ جھوٹ بولا, ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ بولا, قطری خط جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں شیخ عظمت سعید نے کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا, جھوٹ بولا. 400 سوالوں میں سے 25 سوالوں کے جواب دے سکے, منی ٹریل کوئی نہیں. سپریم کورٹ نے آخر کہا کہ کم از کم اونٹوں پہ پیسے جاتے تھے, کہاں جاتے تھے, یہی بتا دو کہ یہ فلیٹ قطریوں کے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جتنا پیسہ ہے, اچھا ہل میٹل سے جو پیسہ آتا ہے وہ تو اب نیب کے حصہ, کوئی مجھے بتا دیں اس ملک میں اس نظام میں ثابت ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک میں اس نظام میں ثابت نہیں ہو سکتا, با اختیار بڑے آدمی کا ثابت نہیں ہو سکتا. میں اکثر دیتا ہوں وہ 9 لکھا کا جمشید اقبال, وہ جو پان فروش ہے, وہ گیا 5 دن کے لیے جیل میں, 5 دن کے لیے جیل میں گیا احترام رمضان آرڈیننس کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ او یار ان مثالوں کو تم چھوڑو, یہ 9 لکھا پان شاب ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا, یہ 500 دفعہ تم پہلے بات سنا چکے ہو لوگوں کو. اور وہ جو بہاولپور کے 2 بھائیوں کو سزا, بہاولپور کے اور کبھی کہاں گے, جو بھی بس ٹھیک ہے, جس کی جو ڈیوٹی ہے چھوڑو یار, چھوڑو اتنی اپنا جو ہے نا وہ باقی داما کی حقائق جو ہے اتنا نہ بڑھاؤ اس کو. ان کی ڈیتھ ہو گئی سیالکوٹ کے, 10 سال ہو گئے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, 10 سال ہو گئے ابھی تک. چلیں میں ایک بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور رانا صاحب سے یہ جو اے پی سی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو کہا جا رہا تھا کہ محرم کے بعد ہوگی, اور مریم بی بی نے بھی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے گو ہیڈ ہے, گرین سگنل ملا ہوا ہے کہ آپ مولانا صاحب کی سربراہی میں جائیں, اے پی سی کریں, وہ کیا بنا اس کا اور وہ کب ہونے جا رہی ہے, ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب اے پی سی کر رہے ہیں اب محرم کے بعد؟ دیکھیں یہ جو 34 ترامیم کی 38 ترامیم کی یہ سب فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, اور یہ انہوں نے پارلیمانی روایات سے اتنا گھٹیا پن انہوں نے دکھایا ہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. یہ میٹنگ جو ہے اس میں یہ اسپیکرز ہاؤس میں ہوئی ہے. اسپیکر ہاؤس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے ساتھ 1-2 آدمی اور تھے. پی ایم ایل این کی طرف سے میں تھا, خواجہ آصف صاحب تھے. پیپلز پارٹی کی طرف سے شہری رحمان تھی اور فاروق نائک تھے. وہاں پہ جو بات ہوئی, جس طرح سے بات ہوئی, جو باتوں انہوں نے کی, اب دیکھیں ان باتوں کو وہاں سے اٹھا کے یک طرفہ طور پہ انہوں نے اس سارے معاملے کو اس طرح سے جو ہے یعنی اس میں گند کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ 34 نہیں, یہ 38 کی 38 تھیں. یعنی فاروق ایچ نائک نے پورا نیب جو لا ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فرمائش پہ انہوں نے اے ٹو زی جو ہے وہ ایک شک میں یہ بتایا. ایک لرنڈ وکیل ہونے کے ناطے یا ان کا بہت ایکسپیرینس ہے کہ جی یہاں پہ کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز مس یوز ہو رہی ہے. اب یہ جو 1 ارب روپے والی بات ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے 2 مرتبہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر 1000 روپے کی بھی جو ہے وہ کرپشن کا نیب نے جائزہ لینا ہے, 10,000 کا نیب نے لینا, تو پھر اینٹی کرپشن کو بند کر دیں, ایف آئی اے کو بند کر دیں. نیب میں میگا کیسز جو ہے وہ جانے چاہیے. یہ ہماری کورٹس کی ڈائریکشن ہے کہ میگا کیسز جو ہے وہ جانے چاہیے. اس لیے اس کی لمٹ جو ہے وہ پہلے 50 کروڑ روپے جو ہے
وہ اپنا تھی مینشن کی ہوئی تھی، اس لمٹ کو کہا، اس کو کہا کہ نہیں جی اس کو بھی جو ہے وہ ڈبل کرے. یعنی اس طرح سے وہاں پہ میوچل افہام و تفہیم سے باتیں ہوئیں، اور اس اور ان کے اپنے لوگ اگری کر چکے تھے اس چیز پر وہاں بیٹھے ہوئے، ان کو جی ایگری کر چکے تھے. ایگری میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اپنا ان کے فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پہ کہا، یعنی آپ کبھی اگر اس کے اوپر پروگرام کرنا تو آپ اس کو لائیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جی میں 80%، 70 سے 80% فاروق نائک صاحب میں آپ سے جو ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی کو اس طرح سے چکر دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جی ہم بڑے محب وطن ہیں، ہم بڑے اپرائٹ ہیں، ہم میں کوئی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ کرپٹ ہے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط ہے. اب یہ جو کچھ سارا یہ 2 سال میں ہوا ہے اور باقی جو چیزیں ساری ہیں سب کو اب سامنے ہے، اب کسی کو کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے یہ اس بات کو یہ غلط طور پہ غلط انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. باقی جہاں تک امینڈمنٹس کا تعلق ہے، میں یہاں پہ 2 ٹوک انداز میں کہہ دوں کہ اور اے پی سی کا بتا دیجیے گا، امینڈمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بالکل اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن اللہ کے فضل سے اتنی ہی محب وطن ہے، اتنی ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی اور ہے. باقی جہاں تک معاملہ ہے اے پی سی کا، اے پی سی بالکل ہوگی، اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں گی، اور وہاں پہ جو بھی متفقہ لاہ عمل بنے گا، وہ تحریک کا بنے، وہ احتجاج کا بنے، وہ گورنمنٹ سے صلح کا بنے، جو متفقہ لاہ عمل ہوگا پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی اور اس کے اوپر عمل کرے گی. رائٹ، متفقہ لایا عمل آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں. وہ کہنے کہ بھائی آپ کے اپنے لوگ کمیٹی میں بیٹھ کے اگری کر چکے تھے ان چیزوں سے. اگری کیا تھا تو پھر کانفلکٹ کیوں بنا؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ رانا صاحب جس وقت وہ رات کو 3 بجے ڈیلیبریشن سے باہر آئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آ کے جو نو مزید کنسلٹیشن اور نو ڈیلیبریشن کی پریس کانفرنس کی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے. اس سے اگلے دن پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب بات کی تو اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے پھر گلہ کیا کہ جی یہ تو ہماری پردے داری والی تھیں، تو اس لیے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی دیوی نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے کہا 50 کروڑ سے 1 ارب تک چلے گئے. رمضان شوگر مل کا کیس جو ہے نا وہ تقریباً 60 کروڑ کا ہے. بس صرف اتنے ہنٹ کافی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نیب میں نہ آ جائے آپ کہہ رہی ہیں جی، وہ پھر وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ساری مائنس ہو جاتی ہیں. اچھا، اب جہاں تک اے پی سی کی بات کی، اے پی سی کی ایک ہسٹری ہے، اے پی سی کی ہسٹری ہے. محمد خان جنیجا صاحب نے بلائی تھی، اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھ لیں نیشنل کاز پہ اے پی سیز بلائی جاتی ہیں. آل پارٹیز کانفرنس 2.25 کروڑ کی جماعت ہے پی ٹی آئی کی خالی. آپ کون سی آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس، ایجنڈا ایک ہے کہ حکومت کو چلنے نہیں دینا جو ڈے 1 سے. اور لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ساری جماعتیں نہیں اگری کری. مولانا صاحب کہتے ہیں آج ہی چلتا کریں، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس طریقے سے اس چیز پر نہیں آ رہے. ان میں بھی ایک ریکویسٹ موقف ہیں کہ اگر ہماری اپوزیشن اتنی محب وطن ہے نا تو آج تقریباً 3-3.5 کروڑ عوام کے ساتھ جو حشر ہوا ہوا ہے کراچی میں، جو ان کے ساتھ حالت ہوئی بھی ہے، 12 سال سے ان کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک نااہل، نکمی اور میں کہتی ہوں ظالم سنگ دل حکومت جو ہے وہ مسلط ہے. آپ بلائیے اے پی سی، ہم بلا لیتے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں ڈیلیبریشن کریں. کراچی کی عوام کا جو حشر نکلا ہوا ہے کسی نیشنل کاز پہ، اگر آپ کو عوام کی اتنا درد ہے، دکھ ہے، عوام کو ریلیف پہنچانا ہے تو آئیے. اس وقت سب سے زیادہ تو سندھ کی عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے. لاسٹ کامنٹ میں بھٹی صاحب سے لے لوں گی. اے پی سی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کو اپنے ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنا چاہیے. کہیں پہ رانا ثنا صاحب نے بھی بیٹھ کے کہا کہ بھئی حکومت کو کون گھر بھیج رہا ہے، کریں. مولانا صاحب چاہتے ہیں نہیں، اے پی سی تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس میں نکلنا کچھ نہیں. اے پی سی ہو، لیکن یہ جو کہ اے پی سی سے حکومت گر جائے گی یہ نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب کی خواہش نہیں پوری ہوگی. نہیں یہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آؤٹ کم کیا ہے؟ اے پی سی ساری پارٹی سے علیحدہ زندگی گزارنے کی اب عادت ہو جائے، اعلامیہ جاری ہو جائے گا، زیادہ زیادہ عادت کر لیں اب ریٹائرڈ زندگی گزارنے کی. گھر میں بھی حلوہ کھایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف سرکاری حلوہ ہی کھایا جائے. اچھا نہیں تو پھر اس کے بعد اگلا لاہ عمل مولانا صاحب اکیلے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے حکومت نہیں. ابھی تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ تحفظات ہیں انہیں مسلم لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر. ابھی تو وہ تحفظات، انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ ساری جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کے اس موقف سے کوئی اگری نہیں کر رہا. سادیہ ایک مجھے منٹ دیں. یہ وقف پراپرٹیز کا بل ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی پاس ہوتا، پھر آپ مولانا کا ریاکشن دیکھنا. دوسرا
APC کا پینک اٹیک ہو رہے ہیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے تک، پورا یہ زور لگائیں گے. جس دن سینٹ کے الیکشن ہو گئے پھر آپ دیکھیے گا APC میں کیسے چینج ہوتی ہے. ہاں بالکل نہیں، لیکن اس وقت APC ہونا، دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، سیلاب ہیں، بارشیں ہیں، اوپر سے کرونا بھی ختم ہونے جا رہا ہے، ٹڈی دل کا آخری خط. اس میں حکومت جو ابھی پیٹرولیم مصنوعات بڑھانے جا رہی ہے ان کی قیمتوں میں، حکومت میرے خیال سے حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. جتنی مہنگائی، جتنی بے روزگاری یا جتنی غربت، اسپیشلی جو عام چیزیں ہیں نا، عام چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ چینی، یہ آٹا، یہ دالیں، یہ سبزیاں، یہ گوشت، یہ اس پہ خدا کے لیے کوئی کریں، ان کو کریں. لوگوں کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور مہنگائی بہت. 1 مہینہ اور ہے، مہنگائی بہت ہے. کہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اللہ کرے، اللہ کرے. اس لیے کہ ہم خود وہ لوگ ہیں کہ ہم نے کوئی نہ اثاثے بنائے ہوئے نہ کچھ، ہم تنخواہ دار ہی ہیں ہمیشہ سے ہیں اور آگے بھی رہنے کا ارادہ ہے. خوشخبری کے طور پہ ہم لینا کہ 1 مہینہ مشکل کا ہے. ہم بچے بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے یہیں پڑھتے ہیں، انہی ہاسپٹلز میں ہم جاتے ہیں، یہیں کی مارکیٹ سے جا کے ہم سامان خریدتے ہیں. تو ہم اپنی ساری ایشوز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عوام کی تکلیف کو بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں. لیکن سسٹم کو جب آپ سوچیں اگر ایک گھر میں اتنا غلاظت آ جائے، پانی آ جائے، جب آپ اسے نکال کے صاف ستھرا کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. اس ملک کا بھی یہی حال تھا جس وقت ہم آئے ہیں یہاں پہ. چلیں، اب 1 مہینے کا آپ نے بولا، اللہ کرے کہ واقعی 1 مہینے کے اندر چیزیں ویسی ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں عوام کے لیے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. کنول شوذب صاحبہ بہت شکریہ، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.